बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। कब्रिस्तान के कैदी, एक खौफनाक नावल, एपिसोड नंबर 4। क्या तुम मुझ पर आशिक हो? जरीना ने मुझसे इस मर्तबा जरा नरमी से पूछा। हाँ, मेरे हलक से एक गुटी गुटी सी आवाज निकली। लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि तुम मुझ पर आशिक क्यों हो, जरीना ने कहा। तुम मुझ पर इसलिए आशिक हो कि मैं तुम पर हमेशा से आशिक रही हूँ। मैं हमेशा से तुम्हारे काबू में आती रही हूँ, इसलिए आती रही हूँ कि तुम्हारी सूरत मेरे मरहूम शोहर से बड़ी हद तक मिलती है। जरीना ने मजीद कहा, तुम्हें मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई ही नहीं, वरना मैं अपनी इस कहानी का खातिमा इसी इंकशाफ के साथ करती कि तुम्हारी शक्लो सूरत और जिस्म मेरे मरहूम शोहर से मिलता जुलता है। लेकिन नदीम, तुम एक रूह से मोहब्बत करके क्या पाओगे? ये रूह जिस्म की मालिक नहीं है। अब मैं पहली मर्तबा बोला। मैंने कहा, जरीना, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इस मोहब्बत के लिए मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत नहीं। सच्ची मोहब्बत वही होती है जो रूह से की जाए। जिस्म से मोहब्बत करने वाले मोहब्बत के नाम पर कलक का टीका लगाते हैं। जरीना, जिस्म से मोहब्बत सिर्फ एक भूख होती है, और जब भूख मिट जाती है तो ये मोहब्बत भी फूल की खुशबू की तरह उड़ जाती है। एक लम्हा खामोश रहने के बाद मैंने मजीद कहा, मैं तुमसे उस वक्त से मोहब्बत करता हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा है। लेकिन इस मोहब्बत में किसी जज्बे का, किसी खवस का, किसी ख्वाहिश का, किसी तमन्ना और किसी आरज़ू का दखल नहीं। मेरी ये मोहब्बत सिर्फ एक पाकीज़ा एहसास है जो तुम्हें देखते ही पैदा हो जाता है और तुम्हारे जाते ही फना हो जाता है। और मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि आखिर ये मुझे क्या हो गया है। लेकिन जरीना, आज जबकि पहली मर्तबा मैंने अपने दिल की इंतहाई गहराइयों में छुपी हुई बात तुमसे कह दी है, मैं भी तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। जरीना ने एक सिसकी सी ली। तुम ये बताओ कि क्या तुम मुझसे अपनी कब्र खुदवाना चाहती थी? हाँ, जरीना ने बड़ी हल्की आवाज में कहा। और अब ये बताओ कि उस वक्त मुझे तुम पर यह शुबा क्यों हुआ कि तुम जरीना नहीं सलमा हो? ये मेरा सहर था, जरीना ने जवाब दिया। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा हमेशा के लिए सलमा बन सकती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें अपनी सलमा से जुदा होना पड़ेगा जो इस वक्त पलंग पर गहरी नींद सो रही है। मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहती हो, मैंने हैरतज़दा होकर जरीना से पूछा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या तुम अपनी सलमा से जुदा होने के लिए तैयार हो? जरीना ने बहुत ठहर ठहर कर सवाल किया। लेकिन किस लिए? मैं अचानक चीख पड़ा। मेरी रूह की मोहब्बत हासिल करने के लिए, जरीना ने आहिस्ता से कहा। मैं अब भी तुम्हारा मतलब समझने से कासिर हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरी अब तक समझ में नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहती हो, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय जरीना ने मुझसे पूछा, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं? हाँ, मैंने आहिस्ता से मुजरिमों की तरह इकबाले जुर्म किया। और तुम्हारी ये मोहब्बत बिल्कुल पाक है? जरीना ने मुझसे दूसरा सवाल किया। हाँ, मेरी ये मोहब्बत पाक है। और तुम मेरी इस मोहब्बत के लिए कुर्बानी भी दे सकते हो? हाँ, बिल्कुल, मैं कुर्बानी दे सकता हूँ। तो तुम सलमा से जुदा होने के लिए खुद को तैयार कर लो, जरीना ने बड़ी पुरअसरार आवाज में कहा। तुम मुअम्मे में बातें कर रही हो जरीना, मैंने कहा। तुम पहेलियां बिजवा रही हो। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम सलमा से कुछ मुद्दत के लिए जुदा होने के लिए तैयार हो? जरीना ने दोबारा से मुझसे अपना पुराना सवाल दोहराया, क्योंकि अभी चंद लम्हात कबल वो मुझसे यही सवाल कर चुकी थी। इस सवाल के साथ ही उसने मुझसे मजीद कहा, मेरे जहन में इस वक्त एक बिल्कुल नया मंसूबा आया है। तुम खूब जानते हो कि मैं सिर्फ एक रूह हूँ और मेरे किसी जिस्म का वजूद नहीं। मेरा जिस्म मेरी कब्र में पड़ा है और हरकत के बिल्कुल काबिल नहीं। मुझे अपने मकसद के हसूल के लिए बहरहाल एक जिस्म की जरूरत है। इसलिए अगर तुम इजाजत दो तो मैं चंद दिनों के लिए सलमा का जिस्म इस्तेमाल कर लूं। मैं बिल्कुल मबहूत होकर जरीना की हैरतनाक तजवीज सुन रहा था। जरीना ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए मजीद कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं चंद दिन के लिए सलमा के जिस्म में दाखिल हो जाऊं।
سلما کی روح اس عرصے تک میرے سحر کے تحت میری قبر میں مقید رہے گی۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ اس طرح سلما مرے گی نہیں، کیونکہ مارنے اور جلانے کی قوت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سلما پریشان بھی بہت ہے اور خوفزدہ بھی۔ بہت ممکن ہے کہ وہ انتہائی خوف اور دہشت کے عالم میں کسی وقت بھی زہر کھا کر خودکشی کر لے، جیسا کہ وہ ابھی کرنے جا رہی تھی۔ اس طرح وہ مرنے سے بھی بچ جائے گی اور اس کے خودکشی کرنے کا بھی کوئی امکان نہ رہے گا۔ زرینہ نے مزید کہا، مجھے امید ہے کہ تمہیں میری یہ تجویز ضرور پسند آئے گی، کیونکہ اس میں سلما کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور میرا کام بھی بن جائے گا۔ لیکن یہ بالکل ناممکن ہے، میں اچانک چیخ پڑا۔ لیکن زرینہ پر میری چیخ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مسکراتی رہی جیسے اسے میرے جذبات اور محسوسات کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں زرینہ کے اس بدلے ہوئے کردار پر انتہائی حیران تھا۔ میں اب تک اسے ایک نیک اور مصیبت کی ماری روح سمجھ رہا تھا، لیکن آج گزشتہ ایک گھنٹے کے اندر اس نے اپنا جو نیا روپ دکھایا تھا، اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس کے بارے میں میرے نظریات بدل گئے تھے، جس نے اس کے حسن کو ایک گھناؤنی بدصورتی میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں نے آج تک صرف یہ سنا تھا کہ مردہ اجداد کی روحیں اپنے زندہ رشتہ داروں کے لیے مددگار ثابت ہوتی رہی ہیں۔ میں نے اب تک صرف یہ سنا تھا کہ خوابیدہ روحوں کو بیدار کیا جا سکتا ہے اور اچھی روحوں کو ریاضت کے ذریعے دنیا میں دوبارہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اب تک صرف یہ پڑھا تھا کہ ہر زمانے میں خیر و شر صرف ایک سماجی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی مسئلہ بھی تھا۔ روحوں سے خیر کی بھی توقع رکھی جاتی اور شر کی بھی۔ انسانی اعمال کو نیک روحوں اور شیطانی روحوں کے زیر اثر سمجھا جاتا رہا تھا، بلکہ خاندانی صلاحیتوں تک کو اجداد کی روحانی طاقتوں سے منسوب کیا جاتا تھا، اور خاندانی برائیوں کو یا تو نسل کی روحانی کمزوریوں کا نتیجہ سمجھ لیا جاتا اور یا نفس خبیث کے اثرات کا ثبوت۔ لیکن آج میں اپنی آنکھوں سے ایک بالکل انوکھا منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک روح جس کو اب تک میں ایک نیک روح سمجھ رہا تھا، میرے سامنے بالکل اچانک ایک خبیث روح میں تبدیل ہو گئی۔ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک زندہ عورت کا جسم طلب کر رہی تھی، اور اس سے طلب کر رہی ہوئی جو اس عورت کا شوہر تھا، جس کو اس عورت سے پیار تھا اور جو اس روح پر ایک احسان کر چکا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں زرینہ کو کیا جواب دوں، اور سوچتے ہی سوچتے میری نگاہ سلما کی طرف گئی۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی اور اس وقت خلاف توقع اس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ سلما کے چہرے پر سکون کی اتنی گہری لکیریں دیکھ کر جیسے اندر ہی اندر میرا دل لرز کے رہ گیا۔ میں انتہائی خوفزدہ لہجے میں زرینہ کو مخاطب کر کے بولا، کیا میرے احسانوں کا یہی بدلہ ہے زرینہ؟ اور جواب میں زرینہ نے کہا، تم ابھی مجھ سے کہہ چکے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور میں بھی تمہارے سامنے یہ اقرار کر چکی ہوں کہ تمہارے خد و خال بڑی حد تک میرے مرحوم شوہر نواب ثروت سے ملتے جلتے ہیں۔ اس لیے میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ ہاں تو مجھے اجازت دو یا نہ دو، میں سلما کے جسم میں داخل ہو کر اس کو اس کی الجھنوں سے نجات ضرور دلاؤں گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی منزل کو بھی آسان کر لوں گی۔ میں زرینہ کو اس کی اس حرکت سے روکنے کے لیے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ زرینہ کا وجود پلک جھپکتے میں میری نظروں سے غائب ہوا۔ میں ابھی اس کو کمرے کے اندھیرے کے اجالے میں تلاش ہی کر رہا تھا کہ مجھے دور سے نواب سلیمان کے بھیانک کہے کی آواز سنائی دی، اور پھر جیسے میرے کان میں کسی نے کہا، تم نے میرا کام آسان کر دیا ندیم صاحب، زرینہ کو ایک انسانی جسم مل چکا ہے، اس لیے مجھے اسے بدلہ لینے میں دیر نہ لگے گی۔ اب ذرا اپنی سلما کی طرف دیکھو، تم یہی سمجھو گے کہ یہ تمہاری بیوی سلما ہے، لیکن ندیم صاحب یہ سلما نہیں زرینہ ہے۔ زرینہ کی روح سلما کے جسم میں داخل ہو چکی ہے۔ میں فوراً پہچان گیا کہ یہ آواز نواب سلیمان کی تھی۔ تڑپ کر میں نے سلما کے سوتے ہوئے جسم پر نگاہ ڈالی تو سلما انگڑائی لیتی ہوئی بیدار ہو رہی تھی۔ بیدار ہوتی ہوئی سلما کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی پریشانی۔ یقیناً یہ بیدار ہوتی ہوئی سلما وہ نہ تھی جو ابھی کچھ دیر قبل سوئی تھی۔ یہ سلما میری بیوی بھی نہ تھی، حالانکہ یہ سلما تھی، بالکل سلما، 100% سلما۔ میں چیخ پڑا۔ میرے خلق سے صرف ایک لفظ نکلا، سلما، اور سلما تڑپ کر میرے پاس آئی۔ اس نے میرے رخساروں پر اپنے رخسار رکھتے ہوئے کہا، میں یہاں موجود ہوں ندیم، یہ تم پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ تم مجھے چیخ چیخ کر پکار کیوں رہے تھے؟ نہیں، میں دیوالوں کی طرح چلایا، نہیں، تم ہرگز سلما نہیں ہو، تم زرینہ ہو۔ تم وہ ڈائن ہو جو ابھی میرے سامنے ایک دھوئیں کی صورت میں موجود تھی، اور اب تم نے میری سلما کو نگل کر اس کے جسم پر قبضہ کر لیا ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو ندیم۔ سلما یعنی زرینہ نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا،
لیکن میں نے اس کا ہاتھ اس طرح ہٹایا جیسے میرے ہاتھ پر اس کا ہاتھ نہ ہو، کسی ناگن کا پھن رکھا ہو۔ اب زرینہ نے مزید کہا، تم واقعی دیوانے ہو گئے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ مسکرائی، لیکن میں نے اس کی مسکراہٹ کو پھیلنے کا موقع نہ دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی پوری قوت کے ساتھ پہلے تو اسے پیچھے دھکا دیا اور پھر بالکل اچانک اس پر لاتوں گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ زرینہ مار کھاتی رہی۔ اس نے افتخنکی مارتے مارتے میں خود ہی تھک گیا اور کھڑا ہو کر کانپنے لگا۔ اب زرینہ نے مجھ سے بڑی سکون بھری آواز میں کہا، میں جانتی ہوں کہ تم نے اس وقت سلمیٰ کو مارا ہے، لیکن میں تمہیں یہ بھی سمجھا دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح مار پیٹ کر کے تم سلمیٰ کے جسم سے زرینہ کی روح کو نکال نہیں سکتے۔ تم مجھے سلمیٰ سمجھنے پر مجبور ہو، یعنی تم جیسی ڈائن کو اپنی بیوی سمجھ لوں۔ میں چیخا۔ نہیں، زرینہ نے جواب دیا، زرینہ تمہاری بیوی بن کر اپنی پاک دامنی پر دھبا لگانا نہیں چاہتی۔ زرینہ کو اگر اپنے دامنے عصمت پر یہ دھبا لگانا ہی منظور ہوتا، وہ نواب سلیمان کو مایوس نہ کرتی۔ زرینہ کو اگر اپنی عصمت سے پیار نہ ہوتا تو وہ جوانی میں موت گلے نہ لگاتی۔ ندیم صاحب، میں نے سلمیٰ کا جسم اس لیے نہیں اپنایا کہ میں تمہاری بیوی بننا چاہتی ہوں، بلکہ میں نے اس لیے اپنایا ہے کہ میں سلمیٰ کو بچانا چاہتی ہوں۔ میں اپنا کام جلد از جلد ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں بھرپور فائدہ پہنچانا چاہتی ہوں اور پھر یہ بھی امتحان لینا چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، یا یہ محبت پاکیزہ ہے یا نہیں۔ یہ محبت ایک حقیقت ہے یا صرف ایک ڈھونگ ہے؟ زرینہ نے مجھ سے مزید کہا، تمہیں میرے بارے میں بڑی سخت غلط فہمی ہوئی ہے ندیم۔ آج تم نے مجھے ڈائن کہہ کر مجھے سخت صدمہ پہنچایا، لیکن بہرحال اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے جذبات پر قابو پا کر سکون کے ساتھ میرے قریب بیٹھو اور غور سے سنو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر زرینہ نے بڑی ٹھنڈی اور غیر جذباتی آواز میں کہا، انسان کبھی کبھی مرنا نہیں چاہتا، وہ ہر حال میں زندہ رہنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی موت پر قابو پا لے، وہ اپنی موت کو اپنا غلام بنا لے اور لافانی بن جائے۔ پھر اگر میں نے زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے تمہاری بیوی سلمیٰ کا جسم ادھار مانگ لیا ہے تو تم ہی بتاؤ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ زرینہ نے مزید کہا، روح کبھی نہیں مرتی ندیم صاحب، صرف جسم مرتا ہے، اور سلمیٰ کا جسم نہیں مرا کیونکہ اس میں میری روح موجود ہے۔ اس لیے تم بالکل اطمینان رکھو، جیسے ہی میرا کام ختم ہو جائے گا میں سلمیٰ کا جسم چھوڑ دوں گی اور میری روح وہیں واپس چلی جائے گی جہاں رہنا اس کا مقدر بن چکا ہے۔ میں سنتا رہا اور زرینہ کہتی رہی، میں تمہیں اطمینان دلاتی ہوں ندیم کہ تمہاری سلمیٰ مری نہیں، وہ زندہ ہے، اور جب مجھ سے کہو گے میں اس کی روح کو یہاں بلا دوں گی اور تمہیں اس طرح دیکھ لو گے جس طرح تم اب سے کچھ دیر پہلے مجھے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس نے مزید کہا، آج سے سلمیٰ کی تمام ذمہ داریاں میں ادا کروں گی۔ میں تمہاری بیوی نہیں، لیکن میں تمہاری خدمت کروں گی کیونکہ تم نے مجھ پر ایک احسان کیا ہے، ایک ایسا احسان جس کا بدلہ میں کبھی بھی چکا نہیں سکتی۔ لیکن میں نے خالد کے سامنے سپر ڈالتے ہوئے کہا، تمہارا کام ایک خون ریزی ہے، ایک تباہی ہے، اور اب جب کہ میں جان چکا ہوں کہ تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنا کام ختم کرو۔ میں تمہیں سلمیٰ کے جسم پر قبضہ جاری رکھنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ تمہاری اجازت دینے یا نہ دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زرینہ نے ذرا سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہوگا وہی جو میں چاہوں گی، کیونکہ آج سے اس گھر کی مالک میں ہوں۔ زرینہ نے یہ جملہ کچھ اتنی سختی اور بے رحمی سے کہا تھا کہ میں نے تلخ جواب دینا خلاف مصلحت سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ واقعی میں ایک بالکل نئی صورتحال سے دوچار ہو چکا تھا۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ حالات اتنی ہونہار کروٹ لے لیں گے۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد میں نے زرینہ سے پوچھا، مجھے اس کمرے میں قید رکھنے والا حصار باقی ہے یا تم نے سلمیٰ بننے کے بعد اسے ختم کر دیا ہے؟ حصار ختم ہو چکا ہے، زرینہ نے جواب دیا۔ اب اگر تم چاہو تو کمرے سے باہر جا سکتے ہو۔ اب میں نے طنز بھرے لہجے میں پوچھا، مجھے اس مکان سے باہر نکلنے کی اجازت بھی ہے یا نہیں؟ زرینہ نے کہا، ہاں تم باہر بھی جا سکتے ہو کہ اب تم میری مٹھی میں ہو۔ زرینہ کا جواب سن کر میں کمرے سے باہر آنے لگا تو زرینہ نے پوچھا، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ یہ معلوم کرنے کہ تمہارے فیروز نے آج رات کیا پھول کھلائے ہیں اور کتنے آدمیوں کے خون سے اپنی پیاس بجھائی ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں، زرینہ نے جواب دیا اور ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنے کے بعد مجھ سے کہا، فیروز واپس آ رہا ہے اور صرف چند منٹ میں ہی یہاں پہنچ جائے گا۔ جب تم یہ بتا سکتی ہو کہ فیروز ابھی آنے والا ہے تو پھر یہ بھی بتا دو کہ آج رات اس نے کتنے قتل کیے اور کہاں کہاں کیے۔ یہ تم اسی سے پوچھنا۔
زرینہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ واقعی زرینہ بدل چکی تھی۔ میں زرینہ کی طرف دیکھتا رہا اور روح کے مسئلے پر غور کرتا رہا۔ میں نے سوچا کہ میرے سامنے وہی جسم موجود ہے جس سے تھوڑی دیر پہلے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیار تھا۔ اس جسم کا چہرہ بھی وہی تھا جس سے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت تھی۔ لیکن جیسے ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ اب اس جسم میں سلمیٰ کی روح نہیں، مجھے اس جسم سے نفرت کیوں ہو گئی؟ مجھے اس جسم میں چھپی ہوئی نزاکتوں سے گھن کیوں آنے لگی؟ مجھے اس چہرے سے جو بہرحال سلمیٰ کا چہرہ تھا ایک الجھن سی کیوں ہونے لگی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے محبت جسم سے نہیں ہوتی، روح سے ہوتی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا کوئی نام نہیں ہوتا، صرف روح کا نام ہوتا ہے؟ میں حیران تھا کہ مجھے بالکل اچانک سلمیٰ کے جسمانی وجود سے نفرت کیوں ہو گئی۔ اگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس جسم میں اب سلمیٰ کی بجائے زرینہ کی روح ہے تو زرینہ سے بھی تو مجھے محبت تھی۔ میں زرینہ کے حسن سے بھی پیار کر رہا تھا۔ میں زرینہ کی جھیل جیسی آنکھوں میں گم ہو جاتا تھا۔ پھر مجھے زرینہ سے پیار کی بجائے نفرت کیوں ہو گئی ہے جو اس وقت میرے سامنے سلمیٰ کی صورت میں اور سلمیٰ کے جسم میں موجود تھی؟ میں نے اس مسئلے پر جتنا زیادہ سوچا اتنی میری الجھن بڑھتی گئی۔ واقعی میں ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے بیک وقت دو وجود تھے، سلمیٰ کا جسم اور زرینہ کی روح۔ یعنی میرے سامنے نہ سلمیٰ تھی نہ زرینہ، دونوں میں سے کسی کا بھی مکمل وجود میرے سامنے نہیں تھا۔ زرینہ نے مجھے اس طرح غور و فکر کے انداز میں اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اس نے مجھ سے مسکرا کر کہا، تم اس وقت روح اور جسم کے رشتے پر غور کر رہے ہو ندیم؟ ہاں، میں نے اپنے حلق سے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ تم اس مسئلے پر بیکار غور کر رہے ہو، زرینہ نے بڑے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تم اس مسئلے پر جتنا بھی زیادہ غور کرو گے اتنی ہی تمہاری الجھنیں بڑھیں گی۔ تم بس یوں سمجھ لو کہ اصل شے روح ہوتی ہے اور اصل پیار وہی ہوتا ہے جو جسم سے نہیں روح سے کیا جائے۔ ثبوت میں تم خود اپنا تجزیہ کر لو۔ تمہیں سلمیٰ کے جسم سے نہیں سلمیٰ کی روح سے پیار تھا، چنانچہ جیسے ہی تمہیں یہ معلوم ہوا کہ اب سلمیٰ کے جسم میں سلمیٰ کی روح نہیں، تمہیں اس کے جسم سے کوئی محبت نہ رہی بلکہ تمہیں اس جسم سے نفرت ہو گئی۔ ہاں بالکل، میں نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو۔ میں اگر ٹھیک کہتی ہوں کہ میرا تم سے یہ سوال ہے کہ تمہاری وہ محبت کیا ہوئی جو تم زرینہ کی روح سے کر رہے تھے؟ زرینہ نے مجھ سے پوچھا۔ لیکن میرے پاس زرینہ کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور وہ بھی خاموشی سے کبھی میرے اداس چہرے کی طرف دیکھتی اور کبھی دروازے کی جانب۔ شاید اب وہ فیروز کا انتظار کر رہی تھی۔ فیروز کا انتظار صرف زرینہ کو ہی نہیں تھا، میں بھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں فیروز کا انتظار نہیں کر رہا تھا، میں فوری طور پر ایک سخت فیصلہ بھی کر چکا تھا۔ جلد ہی فیروز آیا۔ وہ خلاف توقع بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ مکان میں داخل ہونے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور وہاں سے میرے کمرے میں آنے کے لیے جیسے ہی مڑا، اس کی نگاہ سلمیٰ یعنی زرینہ پر پڑی اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ شاید اس نے بھی سلمیٰ کے جسم میں زرینہ کی روح کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ میں چونکہ فیروز کے اس تذبذب کو جان چکا تھا، اس لیے میں نے بڑے طنزیہ لہجے میں اس سے کہا، تم اپنی نیک ماں کا نیا روپ بھی دیکھ لو فیروز۔ تمہاری ماں نے ایک معصوم کے جسم پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ فیروز کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو میرے بیٹے، زرینہ نے کہا، میں نے جو کچھ کیا تقاضائے مصلحت کے تحت کیا ہے۔ ہمارے سامنے جو کام ہے اس کے لیے مجھے ایک جسم کی فوری ضرورت تھی، بالکل اسی طرح جیسے تمہیں ایک جسم کی ضرورت تھی۔ لیکن ماں، فیروز نے ذرا اداسی سے کہا، تم نے جسم کے لیے سلمیٰ کے ہی جسم کا انتخاب کیوں کیا؟ میں تمہارے لیے کسی بھی عورت کا جسم لا سکتا تھا، اس کے لیے تم نے ندیم صاحب کی بیوی کا انتخاب کیوں کیا؟ میرا خیال ہے کہ اس سے ندیم صاحب کو یقیناً بڑا صدمہ ہوا ہوگا۔ ہاں بالکل، میں نے کہا، مجھے اس کا صدمہ ہوا ہے۔ مجھے زرینہ سے اب کوئی ہمدردی نہیں رہ گئی، بلکہ تم یوں سمجھ لو کہ مجھے تم دونوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ ندیم صاحب، اچانک زرینہ نے بڑے تلخ لہجے میں کہا، تم حد سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہو۔ ہاں تم نے صحیح سمجھا، میں نے کہا، میں واقعی حد سے تجاوز کر رہا ہوں اور یہ ابھی ابتدا ہوئی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اب تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ اب تم زرینہ نہیں سلمیٰ ہو اور سلمیٰ میری بیوی ہے۔ میں نے یہ بات فیروز کے دل کو کچکوکا لگانے کے لیے کہی تھی، کیونکہ میں سمجھ چکا تھا کہ فیروز سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی ماں کو میری بیوی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتا۔ خبردار، فیروز اچانک چیخا، آئندہ میری ماں کو اپنی بیوی نہ کہنا۔ وہ اتنا کہہ کر میری طرف بڑی خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں فیروز کو غصہ ہی دلانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے للکار کا کوئی جواب نہ دیا۔
جواب زرینہ نے دیا۔ اس نے کہا، پاگل مت بنو فیروز، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں ندیم کی بیوی بن چکی ہوں؟ میں نے صرف سلمہ کا جسم لیا ہے، اس کا اور ندیم کا رشتہ نہیں لیا۔ لیکن سلمہ کا جسم ندیم صاحب کی ملکیت ہے۔ فیروز دوبارہ چیخا۔ سلمہ کے جسم پر ان کا پورا اختیار ہے، تم اپنے تقدس کی توہین نہ کرو ماں، تم سلمہ کا جسم چھوڑ دو۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں تنہائی میں بتاؤں کہ میں نے سلمہ کا جسم ادھار کیوں لیا۔ زرینہ اتنا کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ تم اپنے کمرے میں چلو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ فیروز جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا، نیک ماں کے نیک بیٹے، اپنے آج رات کے کارنامے تو بتاتے جاؤ۔ میں بتاتی ہوں، زرینہ نے چلتے چلتے رک کر کہا۔ اس نے آج رات 5 قتل کیے ہیں اور وہ یہ قتل اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک کہ نواب سلیمان کی نسل کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ لیکن وہ ایک ہی رات میں پوری نسل کا صفایا کیوں نہیں کرتا؟ میں نے جلتی آگ پر تیل چھڑکنے کے نظریے سے کہا۔ جب صرف قتل کرنا ہے تو سارے قتل ایک رات میں بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ہاں ہو سکتے ہیں، زرینہ نے کہا، لیکن میں نواب سلیمان کو روز ایک نیا صدمہ پہنچانا چاہتا ہوں، میں اسے روزانہ تڑپانا چاہتی ہوں، میں اسے روز ایک نئے درد اور نئے کرب میں مبتلا کرنا چاہتی ہوں۔ زرینہ اتنا کہہ کر کمرے سے باہر نکلی اور اس کے ساتھ ہی فیروز بھی۔ اب میں کمرے میں تنہا رہ گیا۔ باہر بڑا گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ماحول اتنا پر اسرار تھا کہ اگر میری بجائے کوئی اور ہوتا تو ماحول کا یہ بھیانک پن اب تک اسے زندگی سے بھی محروم کر چکا ہوتا۔ لیکن میں اس ماحول کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے میں پورے سکون اطمینان کے ساتھ ماحول کے اس بھیانک انداز کا جائزہ لیتا رہا۔ فیروز کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ دونوں ماں بیٹے اندر انتہائی مدھم آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے اس گفتگو کو سننے کی کوشش بھی نہیں کی کیونکہ میں خود ایک بڑا بھیانک فیصلہ کر چکا تھا۔ میں اب نواب سلیمان کی روح کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اب صرف یہ دعا مانگ رہا تھا کہ نواب سلیمان کی روح سے میری ملاقات ہو جائے۔ میری یہ تمنا میرے جذبات پر کچھ استحا چھا گئی تھی کہ میں بے چین ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا اور پھر اچانک میرے کان میں کسی نے سرگوشی کے انداز میں کہا، مکان سے باہر آ جاؤ ندیم، تم نے جو فیصلہ کیا ہے میں اسے منظور کرتا ہوں، میں تم سے ہر تعاون کے لیے تیار ہوں۔ یہ سرگوشی نواب سلیمان کی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میری نظروں سے فیروز کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر دبے پاؤں مکان سے باہر نکل آیا۔ اب میں دیوانوں کی طرح سڑک پر دوڑ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ نواب سلیمان کی روح بھی میرے ساتھ ہی آ رہی ہے۔ اب مجھے نواب سلیمان کی روح کی حباست سے کوئی بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ نواب سلیمان کی روح ہی اب میرا سہارا بنی ہوئی تھی۔ میں اپنے فیصلے پر اس کے تعاون کے بغیر عمل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں نے واقعی بڑا بھیانک فیصلہ کیا تھا۔ میں بے تحاشا بھاگتا رہا۔ میں خود حیران تھا کہ مجھ پہ دوڑنے کے دوران اتنی قوت کہاں سے آ گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی عمر میں کبھی بھی اتنا تیز نہیں دوڑا تھا۔ میں بھاگ رہا تھا اور مسلسل بھاگ رہا تھا، لیکن مجھے کوئی پتہ نہ تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میری منزل کیا ہے۔ میں بس بھاگے جا رہا تھا اور بھاگے جا رہا تھا۔ میں خوب جانتا تھا کہ میں جہاں بھی بھاگ کر جاؤں گا، زرینہ کی روح اور فیروز کا وجود میرا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ میں جہاں بھی پناہ لوں گا یہ دونوں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھاگ رہا تھا۔ میں نے خود اپنے مکان سے بھاگ کر کسی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ میں ایک فوری منصوبے کے تحت بھاگ رہا تھا۔ زرینہ نے جس بے دردی اور بے حیائی کے ساتھ سلمہ کے جسم پر قبضہ کیا تھا، اس سے میرے ذہن میں زرینہ کے خلاف نفرت کو بھر دیا تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ آج سے قبل اپنی انتہائی بے بسی اور پریشانی کے باوجود بھی میں زرینہ کا تصور کرتا تھا، یا جب بھی زرینہ کا خوبصورت پیکر میرے سامنے آتا میں اس کے ملکوتی حسن میں کھو جاتا، مجھ پر ایک سحر طاری ہو جاتا۔ لیکن اب مجھے اس سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ اب میں اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اب مجھے اس سے کوئی محبت نہ تھی اور نہ ہی ہمدردی۔ میں بھاگ رہا تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ بھاگنے کے دوران میں ہرگز تنہا نہیں ہوں۔ یقیناً نواب سلیمان کی روح میرے قریب موجود ہے اور اس وقت میں اس کی حفاظت میں ہوں۔ اس وقت سڑک بالکل سنسان تھی، چاروں طرف رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ دن ہوتا اور روشنی ہوتی تو مجھے دیوانہ وار بھاگتا دیکھ کر راہگیر مجھے یقیناً روک لیتے اور میں ایک تماشا بن جاتا، کیونکہ اس وقت میں واقعی دیوانہ ہو چکا تھا۔ میں بھاگ ہی رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئی، پرانے قبرستان چلو ندیم صاحب، جہاں سے تم نے یہ کہانی شروع کی ہے۔ میں یہ آواز پہچان گیا۔ یہ سرگوشی نواب سلیمان کی تھی۔ آواز سنتے ہی میں چونکا۔ چونکنے کی وجہ نواب سلیمان کی آواز نہ تھی بلکہ آواز میں چھپی ہوئی وہ نرمی اور ہمدردی تھی جو میں نے آج تک نواب سلیمان کی آواز میں نہیں پائی۔
میں نے آج تک نواب سلیمان کے کرہت کہے سنے تھے یا بھیانک آواز سنی تھی۔ اب میں نے اپنی رفتار سست کر دی کیونکہ نواب سلیمان کی آواز سننے کے بعد مجھے ایک طرح کا سکون ہو گیا تھا کہ میں خطرے سے باہر ہو چکا ہوں۔ اب میرے خاص بھی واپس آ چکے تھے، میں پہلے کا سا ندیم بن چکا تھا۔ مجھے اب کسی کا خوف نہ تھا، کسی کا ڈر نہ تھا، اور میں بڑے سکون کے ساتھ پرانے قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ نواب سلیمان نے ابھی چند لمحات قبل ٹھیک ہی کہا تھا کہ میری کہانی جو زرینہ کی بھی کہانی تھی اور فیروز کی بھی اسی قبرستان سے شروع ہوئی تھی، نواب سلیمان نے مجھے اسی قبرستان میں طلب کیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کہانی کو اسی قبرستان میں ختم کر دینا چاہتا تھا۔ نواب سلیمان غالباً میرے ذہن کی انتہائی گہرائیوں میں چھپی ہوئی بات جان چکا تھا۔ اسے یقیناً میرے ذہنی منصوبے کا پتہ چل گیا تھا، ورنہ یہ بالکل ناممکن تھا کہ اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ یہ بالکل ناممکن تھا کہ اس کی آواز کے لہجے میں تبدیلی آ جاتی۔ میں پرانی قبرستان میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے میری نظروں کے سامنے گزرے ہوئے دنوں کی ایک رات کا منظر گھوم گیا۔ ایسی ہی ایک رات تھی جب میں نے قبرستان کے سامنے گزرتے وقت ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز سنی تھی۔ ایسی ہی سیاہی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی جب میں قبرستان میں داخل ہوا تھا اور میں نے ایک پرانی قبر کھود کر ایک زندہ بچے کو قبر سے نکالا تھا۔ میں چند منٹ تک قبرستان کے بوسیدہ پھاٹک میں کھڑا ہو کر گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتا رہا اور اس کے بعد آگے بڑھ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے قبرستان میں کس طرف جانا ہے، لیکن پھر بھی میں اندھیرے کے باوجود آگے بڑھتا رہا۔ اچانک میرے سامنے زرینہ کی قبر آئی۔ قبر بالکل اسی حالت میں تھی جس میں اسے میں نے فیروز کو نکالنے کے بعد چھنا تھا۔ قبر پر ایک حقارت بھری نظر ڈالتا ہوا میں آگے بڑھا۔ اب مجھے دوبارہ الجھن ہو رہی تھی۔ میں جلد از جلد نواب سلیمان کی روح سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ اچانک میں نے اپنے بالکل قریب دوبارہ نواب سلیمان کی آواز سنی۔ اس نے کہا، یہاں سے آگے ایک چبوترا نما قبر ہے، اس قبر کے پاس آ کے رک جانا ندیم۔ میں آگے بڑھا تو مجھے اندھیرے کے باوجود چبوترا نما قبر نظر آئی۔ چند لمحات کے بعد میں اس قبر کے سرحانے کھڑا تھا۔ قبر بالکل بوسیدہ تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے میں یہ نہ دیکھ سکا کہ قبر پر کوئی کتبہ لگا ہے یا نہیں۔ البتہ یہ ضرور معلوم ہوتا تھا کہ قبر اپنے دور کے کسی مالدار آدمی کی ضرور ہے۔ ابھی قبر کے سرحانے مجھے کھڑے ہوئے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اندھیرے میں ایک ہاتھ قبر کی طرف بڑھا اور بالکل اچانک ایک چراغ جل گیا۔ میرے بجائے اگر کوئی اور یہ منظر دیکھتا تو اسی جگہ بے ہوش ہو جاتا، لیکن میں اب ان مفوق الفطرت مناظر اور عصبی واقعات کا عادی ہو چکا تھا۔ نہ مجھے اندھیرے میں قبر کی جانب بڑھتے ہوئے خواب دیکھ کر حیرت ہوئی اور نہ چراغ جلتے دیکھ کر۔ چراغ کی روشنی پھیلی تو میں نے دیکھا کہ یہ قبر نہ صرف یہ کہ تمام دوسری قبروں میں بہت نمایاں ہے بلکہ بہت پرانی بھی ہے۔ میں ابھی قبر کی جانب دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں نواب سلیمان کی آواز دوبارہ آئی، میں تمہارے بالکل قریب موجود ہوں ندیم صاحب۔ کیا چراغ تم نے جلایا ہے نواب سلیمان؟ میں نے ڈرے اور خوف کھائے بغیر پوچھا۔ قبر میں سونے والا خود اپنی قبر کے چراغ نہیں جلایا کرتا، نواب سلیمان نے بڑی سنجیدگی آواز میں جواب دیا۔ تم نے ابھی جو ہاتھ اندھیرے میں روشنی کی طرح چمکتے دیکھا تھا وہ میرے نگہبان کا ہاتھ ہے، اور یہ نگہبان وہ ہے جس کو تم سانپ جن کی حیثیت سے آج تک جانتے رہے ہو، یعنی یہ قبر تمہاری ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ ہاں بالکل، نواب سلیمان نے جواب دیا، یہ میری ابدی آرام گاہ ہے۔ کبھی میرا جسم اسی قبر میں چھپایا گیا تھا، لیکن ندیم صاحب اب اس جسم کا کوئی وجود باقی نہیں رہا، اب اس قبر میں میری ہڈیاں بھی گل چکی ہیں۔ لیکن میں نے پوچھا، زرینہ کی لاش تو بالکل اصلی حالت میں اپنی قبر میں تھی، اس پر ایک بزرگ کی دعاؤں کا سایہ ہے، نواب سلیمان نے کہا۔ اور تم پر بد دعاؤں کا؟ میں نے اس کا جملہ پورا کرنا چاہا۔ نہیں، یہ بات نہیں، نواب سلیمان نے جواب دیا، میں ایک عام موت مرا ہوں، چنانچہ ایک عام آدمی کی طرح میری لاش بھی گل سڑ گئی ہے۔ بہرحال ان سب باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ کام کی باتیں کریں۔ ایک لمحے کی پر اسرار خاموشی کے بعد نواب سلیمان نے مزید کہا، ندیم صاحب میں مانتا ہوں کہ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر زرینہ پہ ظلم کیا۔ مجھے اس کا بھی اعتراف ہے کہ میں نے اپنے نفس کی تمناؤں کی تکمیل کے لیے خبیث طاقتوں کا سہارا لیا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے گناہوں یا میرے جرائم کی سزا میری اولاد کو دی جائے، میری نسل کو دی جائے۔ جہاں تک اس سزا کا تعلق ہے میں تمہاری رائے سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے جواب دیا، لیکن قبل اس کے کہ میں تم سے اپنی بات شروع کروں تم پہلے میرے چند سوالوں کا جواب دے دو۔ میں تیار ہوں، نواب سلیمان نے بڑی آہستہ آواز میں کہا۔ میں یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ میں جواب دینے میں پوری دیانتداری سے کام لوں گا۔ تم میرے سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ میرا کوئی جسم نہیں، میں صرف ایک روح ہوں، نواب سلیمان نے جواب دیا۔
کیا زرینہ کو تم نے قتل کیا تھا؟ میں نے دوسرا سوال پوچھا۔ قتل کرنا یا قتل کرانا ایک ہی بات ہے، نواب سلیمان نے نسبتاً ذرا مغموم لہجے میں جواب دیا۔ میں نے سانپ جن سے ہی اس کے شوہر نواب ثروت کو ڈسوایا تھا اور اسی سانپ جن سے میں نے زرینہ کی زندگی ختم کرائی تھی، اور یہ تم جانتے ہی ہو کہ سانپ جن پر کافی معمول ہے، میں اس کا آقا ہوں اور میں اس کے ذریعے تمام کام کرا سکتا ہوں۔ فیروز کا خاتمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جب تک زرینہ اس کے ساتھ ہے، نواب سلیمان نے کہا۔ جب تک فیروز کے گلے میں طلسمی تعویذ موجود ہے، اس وقت تک فیروز کا خاتمہ ناممکن ہے۔ لیکن نواب سلیمان، میں نے پوچھا، ہر انسان کی ایک عمر طبی ہوتی ہے، ہر جسم کی ایک مدت حیات ہوتی ہے۔ فیروز کے جسم کی عمر آخر کب ختم ہوگی؟ جب تک میری نسل کے آخری انسان کا قتل نہ ہو جائے گا، زرینہ کی قسم ختم نہ ہوگی، اور جب تک زرینہ کی قسم پوری نہ ہوگی، فیروز کا جسم بھی باقی رہے گا اور اس کی مفوق الفطرت طاقت بھی۔ میں دراصل ان تمام سوالوں کے ذریعے زرینہ اور فیروز کے بارے میں اپنی نامکمل معلومات پوری کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بہرحال اب خود میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے زرینہ اور فیروز دونوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب میں نے پوچھا کہ یہاں اس جگہ زرینہ نہیں آ سکتی؟ نہیں، بالکل نہیں، نواب سلیمان نے کہا۔ یہاں میری قبر کے چاروں طرف ایک حصار موجود ہے، اور یہ حصار سانپ جن کا کھینچا ہوا ہے، اس لیے تم ان دونوں کے خطرات کی طرف سے بالکل اطمینان رکھو۔ اور آئندہ کے لیے میں اپنی حفاظت کا بندوبست کیسے کروں گا؟ میں نے سوال کیا۔ ندیم صاحب، نواب سلیمان نے کہا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم کس منصوبے کے تحت اپنے مکان سے بھاگے ہو۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اس وقت کون کون سے خیال اور وسوسے تمہارے ذہن میں کلبلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں خود تمہاری زبان سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم فیروز اور زرینہ کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھ سے کیا مدد چاہتے ہو۔ ایک لمحہ توقف کے بعد نواب سلیمان نے مزید کہا، وقت اور حالات نے ہم دونوں کو دشمنی کے ایک ہی مقام پہ کھڑا کر دیا ہے۔ ہم دونوں زرینہ کے بھی دشمن ہیں اور فیروز کے بھی۔ یقیناً دو دشمنوں کا ایک دوسرے سے تعاون اور متحدہ محاذ زیادہ مؤثر اور طاقتور ثابت ہوتا ہے، اس لیے تم مجھ سے کھل کر بات کرو۔ میں نے جواب میں کہا، تمہیں معلوم ہی ہے کہ زرینہ نے سلمیٰ کے جسم پر قبضہ کر کے اس کی روح کو کسی انجانے مقام پر قید کیا ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے جسم پر قبضہ کرو اور میری روح کو بھی عارضی مدت کے لیے کسی جگہ قید کرو۔ تمہیں بہرحال ایک جسم کی ضرورت ہے، اس طرح تمہیں میرے روح میں زرینہ کی قربت حاصل ہو جائے گی اور تمہارا اسے بدلہ لینا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ نواب سلیمان کی سرگوشی فضا میں گونجی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ زرینہ اپنی مفوق الفطرت طاقتوں کے بل پر میرا روح پہچان جائے گی۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا۔ کوئی حرج نہیں، نواب سلیمان نے کہا، کیونکہ کوئی روح کسی زندہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور زرینہ بہرحال ایک روح ہے، لیکن اصل خطرہ فیروز سے ہے، کیونکہ فیروز روح نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا وجود ہے اور تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ لیکن فیروز تمہارے نئے روپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں نے بے چین ہو کر سوال کیا۔ وہ تمہارے جسم کا قتل کر سکتا ہے ندیم صاحب، نواب سلیمان نے جواب دیا، اور تمہارے جسم کی موت ہوتے ہی یہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ نواب سلیمان نے مزید کہا۔ چند لمحات تک حالات کا جائزہ لینے کے بعد میں نے پوچھا، سلمیٰ کے جسم کو زرینہ کی روح سے کس طرح رہائی مل سکتی ہے؟ جواب میں نواب سلیمان نے کہا، صرف فیروز کی جسمانی موت کے بعد۔ میں چونکہ جسمانی موت کا مطلب نہیں سمجھ پایا تھا، اس لیے میں نے بڑی بے چینی سے پوچھا، یہ جسمانی موت سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت صرف جسم کی ہوتی ہے، روح کبھی نہیں مرتی۔ اگر فیروز کے جسم کو بے حس و حرکت کر دیا جائے تو زرینہ بے بس ہو جائے گی، اس کا مشن ادھورا رہ جائے گا، اس کی روح نا امید ہو کر اپنے مسکن واپس لوٹ جائے گی۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم اپنا جسم مجھے دینے کی بجائے دوبارہ اپنے مکان واپس جاؤ اور وہاں رہ کر جو کچھ میں کہوں اس پر عمل کرو۔ نواب سلیمان نے بڑی سنجیدگی اور متانت سے کہا، لیکن میں نے ایک لمحے کے بعد کہا، زرینہ اور فیروز کو میرے فرار ہونے کا علم ہو چکا ہوگا، شاید انہیں اپنی روحانی قوت کے ذریعے یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں نے پرانے قبرستان میں تم سے ملاقات بھی کی ہے، شاید انہوں نے ہم دونوں کی گفتگو بھی سن لی ہوگی، اس لیے ان حالات میں میرا دوبارہ اپنے مکان جانا مناسب ہوگا، یہ میں نہیں سمجھتا۔ نہیں، ابھی انہیں کچھ معلوم نہیں ہوا، نواب سلیمان نے جواب دیا۔ دونوں ماں بیٹے اب بھی کمرے میں بند ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا باتیں کر رہے ہوں گے وہ؟ میں نے بے چین ہو کر سوال کیا۔ زرینہ اپنے بیٹے کو اب تک یہ سمجھا رہی ہے کہ اس نے سلمیٰ کے جسم پر قبضہ کیوں کیا ہے، نواب سلیمان نے کہا۔
کیا تم ان دونوں کی گفتگو بھی سن رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں ان کی گفتگو سن رہا ہوں اور انہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ فیروز کا غصہ ابھی تک باقی ہے، وہ اپنی ماں کی کوئی دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ زرینہ کو سلمہ کا جسم چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں اب تک ہم دونوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوا۔ میں نے کہا، ہاں بالکل، نواب سلیمان نے کہا، اور اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے مکان میں واپس آؤ اور وہاں رہ کر بڑے صبر و تحمل کے ساتھ میرے مشورے پر عمل کرو۔ نواب سلیمان، تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں فیروز کے جسم کا خاتمہ کیسے کروں، کیونکہ میں جلد از جلد سلمہ کے جسم کو سلمہ کے روح کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بہت بے چین ہوں نواب سلیمان، میں سلمہ کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں اور اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ نواب سلیمان میری بات سن کر مسکرایا، حالانکہ میں اسے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن نہ دیکھنے کے باوجود میں نے اس کی یہ مسکراہٹ محسوس کر لی، کیونکہ اس نے جو جواب دیا اس کے لہجے میں ایک مسکراہٹ چھپی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہیں سانپ جن دیتا ہوں، اسے تم اپنے مکان کے کسی گوشے میں چھپانا، موقع ملتے ہی سانپ جن خود ہی اپنا کام کرے گا، لیکن چونکہ سانپ جن کی موجودگی کا زرینہ کو پتہ چل سکتا ہے، اس لیے میں تمہیں ایک سفوف بھی دیتا ہوں۔ یہ سفوف تم فیروز کے بستر پر چھڑک دینا، اور اس کے علاوہ… نواب سلیمان اتنا کہہ کر چند لمحات کے لیے خاموش ہوا۔ اس خاموشی کے بعد اس نے مزید کہا، اب تم جاؤ، میں کوشش کروں گا کہ ہر وقت تمہارے نزدیک موجود رہوں تاکہ میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں۔ میں وہاں سے جانے کے لیے واپس مڑا تو ایک مرتبہ پھر نواب سلیمان کی سرگوشی سنائی دی۔ اس نے کہا، جب بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہارے بالکل قریب پہنچ جاؤں گا، اس لیے تم ڈرے بغیر میرے مشورے پر عمل کرنا۔ زرینہ اور فیروز اب بھی اپنے کمرے میں بند ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں۔ واپسی میں ایک مرتبہ پھر میں زرینہ اور فیروز کی مشترکہ قبر کے پاس سے گزرا اور قبر دیکھتے ہی زرینہ کے لیے میرے دل میں نفرت کا ایک لاوا ابلنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں زرینہ کی قبر کھود ڈالوں اور اس کی لاش نکال کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ مجھے اپنے مکان پر جانے کی جلدی تھی تاکہ جا کر اپنا کام شروع کر دوں۔ مجھے بہرحال اس کا افسوس تھا کہ میرا منصوبہ عملی جامہ نہ پہن سکا، اور میری یہ حسرت دل ہی دل میں رہ گئی کہ نواب سلیمان کی روح میرے جسم پر اس طرح قبضہ کرے جس طرح زرینہ کی روح نے سلمہ کے جسم پر قبضہ کیا ہے۔ تمام راستے میں انہیں خیالات میں غرق رہ کر میرے ذہن میں سلمہ کا تصور ابھرتا اور ڈوبتا رہا۔ سلمہ کی بے بسی نے میری آنکھوں کو آنسو میں نہلا دیا۔ زیادہ کام مجھے اس لیے تھا کہ سلمہ کی تمام پریشانیوں کا ذمہ دار صرف میں تھا۔ انہی جذبات احساسات میں ڈوبا ہوا جب میں اپنے مکان سے داخل ہوا تو جیسے زمین نے میرے قدم پکڑ لیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب میں اپنے مکان میں داخل ہوں گا تو مجھے سلمہ کھڑی ہوئی نظر آئے گی۔ سلمہ اس لیے کہ وہ مجھ سے سلمہ کی حیثیت سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، کہاں گئے تھے ندیم؟ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ میں سلمہ کے منہ سے یہ جملہ سن کر حیران رہ گیا۔ میرے لیے فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ میرے سامنے سلمہ کھڑی ہے یا سلمہ کے روپ میں زرینہ۔ میں نے پوچھا، کیا واقعی تم سلمہ ہو؟ اور سلمہ نے چیختے ہوئے کہا، کیا پاگل ہو گئی ہو ندیم؟ اب تو مجھے پہچانتا بھی نہیں۔ نہیں سلمہ، یہ بات نہیں، میں واقعی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو، تم سلمہ ہو یا زرینہ؟ ابھی سلمہ نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا کہ فیروز کے کمرے کا دروازہ کھلا اور فیروز باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میری طرف بڑی پرسکون نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سلمہ میرے سامنے کڑی حیران کن سی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے میرے سوال پر حیرت تھی۔ یہ حیرت اور بھی زیادہ بڑھ گئی جب میں دوبارہ اسے وہی سوال کیا۔ میں نے پوچھا، سلمہ کیا تم واقعی سلمہ ہو؟ اور اب دوبارہ میرا سوال سن کر سلمہ چیخ پڑی۔ اس نے کہا، مجھے لگتا ہے زرینہ کی روح نے تم پر کوئی جادو کر دیا ہے جو تم مجھے پہچان نہیں رہے، اور نہ تمہارا ذہن تمہارے قابو میں معلوم ہوتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تمہارے سوال کا مطلب کیا ہے۔ میں سلمہ کو اس کے سوال کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اچانک میرے بالکل قریب سے زرینہ کی سرگوشی سنائی دی۔ اس نے کہا، سلمہ کو تبدیلی جسم کے بارے میں کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں، اور اب تم میرے ساتھ تنہا کمرے میں چلو، مجھے تم سے چند اہم باتیں کرنا ہے۔ زرینہ کی یہ بات سننے کے بعد سلمہ کے بارے میں میری تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی اور میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ بالکل اچانک ڈرامائی طور پر میری سلمہ مجھے واپس مل جائے گی۔ سلمہ کی واپسی نے زرینہ کے خلاف میری اس نفرت کو بھی ختم کر دیا جو ابھی چند منٹ پہلے میرے دماغ کی رگوں کو پھاڑے جا رہی تھی۔ میں نے سلمہ سے کہا، معاف کرنا سلمہ، طوفان نے میرے ذہن کو معاف کر دیا، اس لیے میں تم سے بیکی باتیں کر رہا تھا۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسی نیند آئی؟ مجھے کافی اچھی نیند آئی، سلمہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ میرے پوچھنے کا مطلب ہے کہ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھا؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں، بالکل نہیں، سلمہ نے کہا۔
یہ میری پہلی نیند تھی جب میں بھیانک اور لرزہ ہے اس قابو سے دور رہی۔ اور اب تمہاری کیا حالت ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں پہلے کی طرح ڈر تو نہیں لگ رہا؟ جواب میں سلمہ نے کہا، نہیں، اور میں خود حیران ہوں کہ سونے سے قبل میں جس انجانے خوف اور دہشت سے دوچار تھی وہ سب کیا ہوا۔ میں سچ کہتی ہوں اب مجھے بالکل ڈر نہیں لگ رہا۔ لیکن سلمہ نے میری طرف بڑی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے؟ اتنی رات گئی، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تم مجھے بھوتوں کے اس مکان میں تنہا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں قبرستان گیا تھا، میں نے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ زرینہ کی روح میرے بالکل قریب موجود ہے، اور چونکہ زرینہ مجھے باہر سے مکان میں داخل ہوتے دیکھ چکی ہے، اس لیے اس نے اپنی مفوق الفطرت طاقتوں کے ذریعے یہ معلوم کر لیا ہوگا کہ میں کہاں گیا تھا۔ چنانچہ میں نے سچ بولنے میں ہی عافیت سمجھی۔ سلمہ یہ سننے کے بعد حیرت زدہ رہ گئی کہ میں آدھی رات کو قبرستان گیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، قبرستان کس لیے گئے تھے؟ یہ میں تمہیں فرصت میں بتاؤں گا، اس وقت تم جا کے آرام کرو تاکہ تمہیں سکون ملے۔ میں تمہارے سوالات کے جواب صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں تمہاری مصیبتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہی گیا تھا۔ یہ کہہ کر میں اپنے مکان کے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں میری کتابوں کی الماریاں رکھی تھی، اور جہاں جا کر میں زرینہ کی روح سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تنہا کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر سلمہ نے پوچھا، لائبریری کیوں جا رہے ہو؟ مجھے وظائف کی ایک کتاب تلاش کرنا ہے، میں نے جھوٹ بولا۔ میں بھی چلوں؟ سلمہ نے قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں سلمہ، میں نے کہا تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں ابھی 10 منٹ میں آتا ہوں۔ سلمہ اتنا سننے کے بعد اپنی جگہ رکی اور میں اپنے لائبریری روم میں داخل ہو گیا۔ لیکن میں سچ کہتا ہوں اس وقت خوف کی وجہ سے میرا برا حال تھا۔ یقیناً زرینہ میرے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی، اور اس وقت میں اس سے باتیں کرنے کے لیے تنہا کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ میری بجائے کوئی اور بھی ہوتا اس کا ڈر کی وجہ سے برا حال ہو جاتا۔ خوف کی ایک وجہ وہ جن سانپ بھی تھا جو اس وقت میرے کوٹ کی جیب میں موجود تھا اور جس کو میں فیروز کے قتل کے لیے لایا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے سے قبل میں نے پلٹ کر ایک مرتبہ آنگن پر نگاہ ڈالی۔ سلمہ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی اور فیروز اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے میں یہ نہ دیکھ سکا کہ اس وقت اس کے چہرے پر کیا تاثرات تھے۔ میری حالت بہرحال ایک ایسے مجرم کی طرح تھی جس کو ارتکاب جرم کے وقت رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ میں دل میں بے حد شرمسار بھی تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے زرینہ اور فیروز کے خلاف پلاٹ بنانے میں جلدی کی۔ مجھے کچھ انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، تیر کمان میں سے نکل چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نگاہ زرینہ پر پڑی جس کا دھو جیسا جسم میز کے قریب کھڑا تھا۔ زرینہ کے چہرے پر ماضی کے برعکس اس وقت بالکل اداسی چھائی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی غم کی غمازی کر رہی تھی اور لب استہا خاموش تھے جیسے ان کا سارا رس نچوڑ لیا گیا ہو۔ مجھے زرینہ کی اس اداسی پر غم بھی ہوا اور مجھے کافی حیرت بھی ہوئی۔ غم اس لیے ہوا کہ بہرحال میں زرینہ کے لیے اپنے دل کے گوشے میں ایک درد رکھتا تھا، اور حیرت اس لیے بھی کہ زرینہ کے چہرے پر اس وقت جو تاثرات تھے وہ ایک زندہ انسان کے چہرے پر تو آ سکتے تھے لیکن ایک روح کے چہرے کے لیے بالکل ناممکن تھے۔ نقصان صرف فیروز کو پہنچ سکتا ہے جو تمہاری طرح زندہ ہے اور جس کے رگوں میں بھی تمہاری طرح تازہ اور گرم خون دو رہا ہے۔ لیکن یہ تمہاری اور نواب سلیمان دونوں کی بھول ہے کہ فیروز کی جان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ فیروز پر ایک بزرگ کی دعاؤں کا سایہ ہے اور یہ دعا کبھی نہیں جمرتی، دعا ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ فیروز اپنا کام ختم کیے بغیر نہیں بڑھ سکتا۔ میں زرینہ کی طرف دیکھتا رہا۔ زرینہ نے مزید کہا، تم سمجھتے تھے تم میری نگاہوں سے اوجھل ہو، لیکن میں تمہیں مسلسل دیکھ بھی رہی تھی اور وہ تمام باتیں بھی سن رہی تھی جو تم دونوں نے قبرستان میں کی۔ لیکن مجھے چونکہ اطمینان تھا اس لیے میں نے تمہاری اور نواب سلیمان کی گفتگو میں کوئی بھی مداخلت نہ کی۔ زرینہ نے ایک ٹھنڈی سانس لینے کے بعد مزید کہا، میں اس لیے اور بھی خاموش رہی کہ تم نے جو کچھ کیا وہ تقاضائے فطرت میں تھا۔ تمہیں سلمہ سے محبت ہے اور اس محبت کی خاطر تم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ چنانچہ میں نے یہی سمجھا کہ سب سے پہلے میں اس سلسلے میں تمہارے دل کی خلش دور کر دوں، میں سلمہ کو اس کا جسم واپس دے دوں اور اس کے بعد تم سے یہ درخواست کروں کہ تم آئندہ سے نواب سلیمان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ قائم نہ کرو۔ میں تم سے معافی مانگ چکا ہوں زرینہ، میں نے بڑی مدھم آواز میں کہا، اس لیے برائے خدا اب تم مجھے مزید شرمندہ نہ کرو، میں اپنی اس کارروائی پر نادم ہوں۔ جواب میں زرینہ نے کہا، میں نے تمہیں اپنی پوری کہانی نہیں سنائی تھی، تم اگر میری پوری کہانی سن لیتے تو تم ہرگز وہ کام نہ کرتے جو ابھی تم کر کے آ رہے ہو۔ تمہیں بھی نواب سلیمان سے نفرت ہو جاتی اور تمہیں بھی فیروز سے وہی ہمدردی ہوتی جس کا وہ مستحق ہے۔
चुनाचे मैं चाहती हूँ कि आज और अभी मैं तुम्हें अपनी अधूरी कहानी सुना दूं। मुझे ऐसे मालूम हुआ कि इतना कहने के बाद जरीना माजी की यादों में गुम होकर रह गई, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद की। वो इतनी पुरसकूत नजर आ रही थी जैसे कि वो एक बुत हो। मैंने बिल्कुल सही मिसाल दी है, वो एक बुत ही तो थी, बोलता हुआ बुत। चंद मिनट ऐसे ही गुजरे, मैं गुमसुम खड़ा रहा। आखिर फिजा में एक महक सी फैलने लगी। जरीना की आवाज एक खुशबू की तरह कमरे के माहौल पर छाई। उसने कहना शुरू किया, तावीज मेरे पास मौजूद है। मैं अपने कमरे में लेटी थी। शाम की फंकार से कमरे में चीखें सी सुनाई दे रही थी। मैं घबराकर उठ बैठी और भागकर अपनी सास के पास पहुंची और मुझ पर अब तक जो कुछ गुजरा था जो मैंने इसको सुना दिया, लेकिन वो मेरी तरह डरी नहीं। उनको अपने बुजुर्ग की दुआओं और उनकी रूहानी ताकतों पर यकीन था। सुबह होते ही वो दोबारा उसी वीराने में पहुंच गई जहां वो गुजरी हुई रात को गई थी। इस मर्तबा वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गई। जाते वक्त उन्होंने मुझे कुरान शरीफ दिया और मुझसे कहा, बेटी तुम इस किताब इलाही की तिलावत शुरू कर दो। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम तिलावत करती रहना और एक लम्हे के लिए भी किसी जगह उठकर ना जाना। इतना कहकर उन्होंने कोई आयत पढ़ी और मेरे चारों तरफ घूमकर एक फूंक मारी और फिर 3 मरतबा ताली बजाकर कहा, खुदाया मैं अपनी बच्ची अब तेरे सुपुर्द करके जा रही हूँ। उनकी आंखों में उसके बाद आंसू आए। आंसू पूछकर उन्होंने मुझसे कहा, बेटी कलाम इलाही के आगे दुनिया की हर ताकत हेज है। चुरिंद परिंद दरिंदे हैवान इंसान सब इसके आगे बेबस है। तुम तिलावत करती रहो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। सवारी तैयार थी और वो फौरन ही चली गई। अपनी सास की हिदायत पर अमल करते हुए मैं एक लम्हे के लिए भी तिलावत कुरान से गाफिल ना हुई और उस चौकी पर बैठी तिलावत करती रही जिस पर मेरी सास मुझे बिठाकर गई थी। 2 घंटे के बाद मेरी सास आई तो उनके चेहरे पर बशाशत के फूल खिल रहे थे। उन्होंने आते ही मुझसे कहा, बेटी मेरे बुजुर्ग खुद यहाँ आ गए हैं, वो तुम पर कोई अमल करना चाहते हैं। बुजुर्ग भी आ गए। मैं उनका नूरानी चेहरा और पाकीज़गी बखेरती आंखें देखकर हैरान रह गई। मैं उन्हें पहली मर्तबा देख रही थी। वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझ पर पिछले दिनों में क्या गुजरी है। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। सुनने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे दुआ दी और तस्कीन देते हुए कहा, जरीना बेगम तुम घबराओ ना, तुम्हारी सास ने मुझसे वादा लिया है कि तुम्हारी कोख में परवरिश पाने वाला बच्चा जिंदा रहे और उसे खबीस रूहों से कोई नुकसान न पहुंचे पाए। मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हारा लड़का जिंदा रहेगा और उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक वो जवान होकर तुम्हारी हर तमन्ना पूरी न कर दे। उन्होंने 1 मिनट तक अपनी आंखें बंद करने के बाद मजीद कहा, मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है जरीना बेगम। मैं तुम्हारी और फिरोज की जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये दुआ जरूर दे सकता हूँ कि तुम्हारी हर तमन्ना पूरी हो और तुम कभी नामुराद ना कहलाओ। वो इतना कहकर चले गए और मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो दिन उसी तरह गुजरते गए। कई माह तक ना तो नवाब सुलेमान की नहूसत मेरे कान में दाखिल हुई और ना मुझे वो सांप नजर आया। लेकिन एक दिन जबकि मेरी ज़च्ची के दिन बिल्कुल करीब आ गए थे, मैंने गलती से अपने गले में पड़ा हुआ तावीज़ उतार के रखा और नहाने चली गई। अभी मैंने गुसलखाने में अपने कपड़े भी नहीं उतारे थे कि मेरी निगाह एक नन्हे से सफेद सांप पर पड़ी जो गुसलखाने के ताक में बैठा मेरी तरफ देख रहा था। पलक झपकते हुए वो मेरी तरफ उछला और उसने मेरी छाती को डस लिया। मैं चीखी और मेरी चीख के साथ ही फिजा में एक भयानक कहकहा गूंजा। मेरी चीख इतनी लर्ज़ाहेज़ थी कि मेरी सास और दूसरे नौकर दौड़कर मेरे पास पहुंचे। उन्होंने मुझे संभाला, लेकिन सांप का जहर बड़ी तेजी के साथ मेरी जिस्म में फैल रहा था। मैं समझ गई कि मेरा वक्त आ चुका है। इसी स्नाह में मेरी सास उन्हीं बुजुर्ग को बुला लाई। उन्होंने मुझसे कान में कहा, बेटी मैं तुम्हारी मौत को नहीं रोक सकता, लेकिन मेरी दुआ कि तुम्हारा लड़का कब्र में भी जिंदा रहेगा और जब भी मरेगा जब वो तुम्हारी हर तमन्ना पूरी कर दे। मैं मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो रही थी। मेरे माथे पर पसीना झलक आया, सांस उखड़ चुकी। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा मेरे और बाप के कातलों से बदला ले ले और यही मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है। मैं इतना कहकर मर गई। और जरीना के चुप होते ही मैंने ऐसे महसूस किया जैसे कमरे में हवा शाम की तरह रेंगने लगी हो। एक अजीबोगरीब एहसास ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। शायद उसकी वजह ये हो कि मैंने पहली मर्तबा जरीना की जुबान से उसके मुर्दा होने का ऐलान सुना था। वो कह रही थी, मैं मर गई नदीम साहिब, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पेट में जिंदा रहा। कमरे में चल लम्हा तक एक अनजाना सकूत तारी रहा। सिर्फ मेरी लंबी लंबी सांसों की आवाज आती रही। जरीना अब भी एक तरफ सपाट नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा और फिर जैसे खुद ब खुद मेरी आंखों के आंसू छलक पड़े। जरीना की आवाज मेरे दिल में तीर बनकर बेबस हो चुकी थी।
میرا ہمیشہ سے یقین رہا ہے کہ زحم خوردہ کی چیخ زمین تو زمین رہی عرش تک کو ہلا دیتی ہے۔ یہ چیخ اور بھی زیادہ دلدوز ہو جاتی ہے اگر یہ کسی دکھوں کی ماری غمزدہ عورت کی ہو۔ زرینہ اس وقت چیخی ہی تو تھی جب اس نے یہ کہا، میں مر گئی ندیم صاحب، لیکن میرا بچہ میرے پیٹ میں زندہ رہا۔ زرینہ نے چند لمحات کے سکوت کے بعد اپنی داستان کا آخری ورق بھی الٹا۔ اس نے کہا، میں مر چکی تھی، میری ساس اور حویلی کے ملازم میری لاش کے چاروں طرف کھڑے ہو کر سر پیٹ رہے تھے اور میری روح یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہی بزرگ جنہوں نے مجھے دعا دی تھی حویلی پہنچے۔ انہوں نے ایک گہری نظر لاش پر ڈالی اور پھر میری ساس کے سر پر اپنا شفقت اور محبت بڑا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم اطمینان رکھو بیٹی، تمہاری بہو کا صرف جسم مرا ہے، اس کا بیٹا فیروز اس کے پیٹ میں باقی ہے، وہ سانس لیتا رہے گا جب تک وہ خود اس کو باہر نہ نکالے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں تمہاری نسل باقی رہے گی، تمہاری نسل کبھی فنا نہ ہوگی۔ بزرگ یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں نے بھی ان کے جملے سنے اور میری ساس کے، میرے ملازموں اور دوسرے رشتہ داروں نے بھی۔ میری ساس نے اب اپنے آنسو پوچھ ڈالے۔ انہوں نے میرے مردہ پیٹ پر ہاتھ پھیر کر اب خود دیکھ لیا تھا کہ میرے بطن میں ان کا پوتا زندہ موجود ہے۔ اب وہ اس طرح مطمئن نظر آ رہی تھی جیسے انہیں میری موت کا کوئی صدمہ نہ ہوا ہو۔ انہوں نے اب میرے کفن دفن کی تیاریاں شروع کی۔ جسم کی قید سے آزاد ہونے کے بعد میری روح ایک ایسا سکون اور راحت محسوس کر رہی تھی کہ میں اب تک اس سے ناآشنا تھی۔ اب میں خود میں ایک نئی طاقت بھی پا رہی تھی۔ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی، سب کچھ سن رہی تھی، ساری دنیا میرے سامنے تھی اور کوئی شے مجھ سے چھپی نہ تھی۔ اپنی لاش کی طرف دیکھتے دیکھتے اچانک مجھے نواب سلیمان کا خیال آیا اور پلک جھپکتے میں میری روح اس کی حویلی پہنچ گئی۔ نواب سلیمان اپنی بیٹھک میں بالکل تنہا بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس کے سامنے وہی سفید صاحب جس نے مجھے ڈھساتا کنڈی مارے بیٹھا اس کی طرف غلاموں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ نواب سلیمان کو میری موت کی خبر معلوم ہو چکی تھی۔ میری موجودگی میں وہ اچانک بڑبڑانے لگا، میں نے تم سے بدلہ لے لیا زرینہ، کیونکہ زرینہ تم نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا۔ تمہارے بغیر میری زندگی بالکل اداس ہو چکی تھی۔ نواب سلیمان نشے میں بڑبڑا رہا تھا، لیکن بہرحال یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، میں اس کے بالکل قریب آئی۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں اس سے کہا، نواب سلیمان، اور وہ میری آواز سنتے ہی چونک پڑا۔ میں نے دوبارہ کہا، نواب سلیمان، مجھے پہچانا؟ ہاں۔ نواب سلیمان ایک خوفزدہ بکرے کی طرح بالکل اس انداز سے چلایا جیسے اس نے اپنے کمرے میں کسی شیر کو دیکھ لیا ہو۔ تم زرینہ ہو؟ یہ آواز زرینہ کی ہے، لیکن زرینہ مر چکی ہے۔ تم کون ہو؟ تم سامنے کیوں نہیں آتی؟ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر بالکل پاگلوں کی طرح چلانے لگا۔ میں زرینہ ہوں اور یہاں تمہارے بالکل قریب موجود ہوں۔ کیا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے؟ لیکن تم تو مر چکی ہو زرینہ، وہ دوبارہ خوفزدہ ہو کر چلایا۔ نہیں نواب صاحب، میں نے زہریلی آواز میں کہا، میں مری نہیں ہوں، صرف میرا جسم مرا ہے۔ میری روح اس وقت تک اس دنیا میں موجود رہے گی جب تک میں اپنی ہر تمنا پوری نہ کر لوں، جب تک اپنے ہر دشمن سے انتقام نہ لے لوں۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرا سب سے بڑا دشمن کون ہے، لیکن روح انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انسان اس دنیا کی سب سے بڑی طاقتور چیز ہے۔ نواب سلیمان نے پہلی مرتبہ خوف کے بغیر کہا، میں مانتی ہوں کہ انسان دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن نواب سلیمان، تم ایک گنہگار انسان ہو، اس لیے تمہیں سزا دینے کے لیے میری روح کو ایک نئی طاقت مل چکی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم نے آج تک یہ بھی سنا ہوگا کہ کوئی روح گفتگو بھی کر سکتی ہے، اور تم بہرحال میری آواز سن رہے ہو، بلکہ اگر میں چاہوں تو تم مجھے دیکھ بھی سکتے ہو۔ تم مجھے کیا سزا دو گی؟ نواب سلیمان نے اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے سوال کیا۔ میں تمہیں ایسی سخت سزا دوں گی کہ تم روزے قیامت تک بے چین رہو گے، میں نے بڑے سخت لہجے میں کہا۔ اور نواب سلیمان، میں نے مزید کہا، تم میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اس لیے کہ تم مجھے جو نقصان پہنچانا سکتے تھے وہ تم پہنچا سکے، اور جہاں تمہارا یہ سانپ جن جو اس وقت غلاموں کی طرح سر جھکائے تمہارے سامنے بیٹھا ہے، تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ میں اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ حویلی میں اس وقت میرے کفن دفن کا انتظام ہو چکا تھا۔ میرے جنازے میں سینکڑوں آدمی شریک ہوئے۔ شام کے قریب مجھے قبر میں اتارا گیا۔ میری لاش کا چہرہ بالکل پرسکون تھا اور کہنے والے یہی کہہ رہے تھے کہ میں مری نہیں بلکہ گہری نیند سوئی ہوئی معلوم ہو رہی ہوں۔ میری قبر کے تختے بند کرنے سے قبل وہی بزرگ جنہوں نے مجھے دعا دی تھی میری لاش پر جھکے اور انہوں نے ایک نیا تعویذ جو تانبے کا تھا میری قبر میں میرے سرہانے رکھا۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے دعا دی، زرینہ، تمہارا لڑکا اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کہ تمہارے دل کی ہر تمنا پوری نہ ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ نواب ثروت کی نسل قائم رہے۔ میں وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ زرینہ نے چند لمحات کے توقف کے بعد مزید کہا،
ندیم صاحب آپ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ نواب سلیمان بھی میری قبر کے قریب موجود تھا اور وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بزرگ کو قبر میں تعویذ رکھتے بھی دیکھ لیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نواب سلیمان میرے جنازے کے جلوس میں کیوں شریک ہوا، لیکن رات کی تاریکی پھیلتے ہی مجھے میرے سوال کا جواب ملا، کیونکہ جیسے ہی چاروں طرف اندھیرا اور سناٹا پھیلا، نواب سلیمان قبرستان میں داخل ہو گیا۔ اس زمانے میں یہ قبرستان اتنا ویران نہیں تھا جتنا آج کل رہتا ہے۔ چونکہ یہ قبرستان صرف عمرہ کے لیے محسوس تھا، اس لیے اس میں رات کو روشنی کا انتظام رہتا اور چند ملازم بھی رہتے تھے۔ نواب سلیمان نے قبرستان میں داخل ہوتے ہی یہ روشنی بجھائی اور اپنے سفلی عمل کے ذریعے تمام ملازموں کو گہری نیند سلا دیا۔ میں حیران تھی کہ اس وقت یہاں آنے میں نواب سلیمان کا مقصد کیا ہے۔ اب میں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ نواب سلیمان اندھیرے میں چوروں کی طرح میری قبر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جلد ہی وہ میری قبر کے پاس پہنچا اور کھڑے ہو کر اس کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے وہ کسی چیز کا معائنہ کر رہا ہو، اور پھر میں حیران رہ گئی جب وہ صرف 5 منٹ تک کھڑے کھڑے میری قبر کا جائزہ لینے کے بعد واپس چلا گیا۔ لیکن اس مرتبہ اس کے قدموں کی رفتار تیز تھی۔ وہ اس طرح بھاگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بڑا اہم فیصلہ کیا ہو اور اس فیصلے پر عمل کرنے کا وقت نکلا جا رہا ہو۔ اچانک قبرستان کے پھاٹک کے قریب گورکن کی کوٹھی کے باہر وہ رکا اور باہر پڑی ہوئی کدالوں میں سے ایک کدال لے کر وہ دوبارہ قبر کی طرف لپک پڑا۔ چند ہی لمحات کے بعد وہ دیوانوں کی طرح میری قبر کھود رہا تھا۔ قبر چونکہ بالکل تازہ تھی، اس لیے اس کو کھدائی میں کچھ زیادہ دقت نہیں ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے اندر اس نے میری قبر کھود ڈالی اور تختے اکھاڑ کر باہر پھینک دیے۔ اب میری کفنائی ہوئی لاش اس کے سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ نواب سلیمان میری لاش دیکھ کر دم بخود رہ گیا، اور کیسے نہ رہ جاتا جبکہ مرد ہونے کے باوجود میرے چہرے پر زندگی کی بھرپور تازگی موجود تھی۔ وہ آج زندگی میں دوسری مرتبہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے شاید اسے یقین نہیں آیا کہ وہ میری لاش کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بھی میری روح اس کے بالکل قریب موجود تھی، اور اگر نواب سلیمان مجھے دیکھ سکتا تو وہ یہ بھی دیکھ لیتا کہ میرے لبوں پر ایک بڑی زہریلی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ اس نے میری قبر کیوں کھودی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اب وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ چند لمحوں تک وہ میری لاش کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے جھک کر اس نقش کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا جو مجھے دعا دینے کے لیے بزرگ نے میری قبر کے تختے بند کرنے سے 1 منٹ قبل میرے سرخانے رکھا تھا، لیکن ابھی نواب سلیمان کا کانپتا ہوا ہاتھ اس نقش تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس نقش سے ایک شعلہ لپکا اور نواب سلیمان اس طرح پاگلو کی طرح چیخنے لگا جیسے اسے کسی نے ذبح کر دیا ہو۔ غالباً اب وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ میری قبر سے اس نقش کو چوری نہیں کر سکے گا۔ وہ چیختا رہا اور کدال سے دوبارہ میری قبر میں مٹی بھرتا رہا۔ وہ قبر کو دوبارہ برابر کرتا رہا، اور میں سوچتی رہی کہ انتہائی خوفزدہ ہونے کے باوجود، انتہائی دہشت زدہ ہونے کے باوجود وہ ایک غلام کی طرح میری قبر میں دوبارہ مٹی ڈالنے کا سخت کام کیوں کر رہا ہے۔ وہ نقش کے شعلے سے اپنا ہاتھ جھلسانے کے بعد میری قبر کو کھلا چھوڑ کر بھاگ کیوں نہ گیا۔ اپنی یہ حیرت دور کرنے کے لیے میں اس کے بالکل قریب آئی، اور قریب آتے ہی مجھے میرے سوال کا جواب ملا۔ نواب سلیمان اس وقت خود ایک مردے کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ اب اس نے چیخنا بھی بند کر دیا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، آنکھیں بالکل ساکت تھی، اور وہ ایک مشین کی طرح قبر کی کھودی ہوئی مٹی اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے قبر میں واپس ڈال رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ اس پر سحر طاری ہے۔ نقش کے شعلے نے لپک کر اسے اپنے سحر کے قابو میں کر لیا۔ نواب سلیمان کی بے بسی قابل رحم تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے نواب سلیمان نے قبر برابر کی اور وہ ایک بت کی طرح ایک جگہ کھڑا ہوا۔ اس کے انداز سے بالکل ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب کسی دوسرے حکم کا منتظر ہو۔ ابھی تک اس پر سحر ختم نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر تک میں اس کے پاس کھڑی رہی، اس کی بے بسی کا یہ منظر دیکھتی رہی۔ یہ وہی نواب سلیمان تھا جو ایک موذی جن کو اپنے قابو میں کرنے کے بعد غرور میں دیوانہ ہو گیا تھا، جس نے اپنے محض معمولی سی سفلی طاقت کے بل پر میرے خاندان کی مسرتوں کا صرف اس لیے خاتمہ کیا کہ میں خوبصورت تھی، اور میری اس خوبصورتی پر وہ عاشق ہو چکا تھا۔ میں چند منٹ تک نواب سلیمان کو ایک خاموش اور ساکت بت کی طرح دیکھتی رہی۔ آخر میں نے اس سے کہا، کیا خیال ہے نواب سلیمان، تمہاری طاقت کیا ہوئی؟ تمہاری غرور کہاں چلا گیا؟ تم بت کی طرح خاموش کیوں کھڑے ہو؟ میرے لب نہ ہلے تھے، لیکن میری آواز اس کے کانوں تک پہنچ گئی۔ آواز کا پہنچنا تھا کہ اس پر طاری شدہ سحر ختم ہوا۔ وہ پاگلو کی طرح چیخنے لگا، اور پھر زرینہ بھوت بن گئی، زرینہ بھوت بن گئی، چیختا ہوا قبرستان کے پھاٹک کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں دیر تک اس کی چیخیں سنتی رہی، اور جیسے میرا دل مسرور ہوتا رہا۔ حویلی پہنچنے پر بھی نواب سلیمان کے ہاتھ بحال نہ ہوئے۔
وہ مسلسل زرینہ بھوت ہے اس کا ورد کرتا رہا۔ 1 گھنٹے تک اس کی یہ حالت رہی۔ چیختے چیختے وہ بے ہوش ہوا اور جب ہوش میں آیا تو اس کی کیفیت مردوں سے بدتر تھی۔ وہ برسوں کا بیمار معلوم ہوتا تھا اور اسے دیکھ کر ایسے لگتا جیسے کسی نہ نظر آنے والی طاقت نے اس کے سارے جسم کا خون نچوڑ دیا ہو۔ خاص کی بحالی کے بعد اس نے کامل سے، جو اس کے لیے دعا کرنے اس کی حویلی طلب کیا گیا تھا، اپنی آبیتی سنائی۔ اس آبیتی میں وہ سچ بولنے پر مجبور تھا۔ اس نے عامل سے اپنی کوئی بات نہ چھپائی، وہ سب کچھ بتایا۔ اپنی داستان ختم کرنے کے بعد اس نے عامل سے کہا، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، زرینہ مجھ سے 2 مرتبہ مل چکی ہے۔ اس کو آپ میرا وہم نہ سمجھے، وہ اپنی موت کے بعد سے اب تک 2 مرتبہ مجھ سے گفتگو کر چکی ہے۔ زرینہ مر چکی ہے، میں اس کی لاش قبر میں اترتے بھی دیکھ چکا ہوں اور قبر کھود کر بھی دیکھ چکا ہوں۔ وہ اپنی قبر میں بالکل زندہ انسانوں کی طرح لیٹی ہے، اس کے چہرے پر موت کے کوئی آثار نہیں۔ عامل نے اب تک ایسی خوشروبا کہانی نہیں سنی، اس لیے یہ کہانی سن کر خود اس کے ہوش پراگندہ ہو گئے۔ اس نے کہا، نواب سلیمان، بد دعا سے لڑا جا سکتا ہے، دعا سے نہیں لڑا جا سکتا۔ میرا سارا علم تمہاری بپتا کے آگے بے بس ہے، میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوں نواب سلیمان؟ جی ہاں، اس لیے کہ روح علاوہ ذات باری کے کسی کی تابعدار نہیں ہوتی، یہ صرف جسم ہے جسے محکوم اور تابعدار بنا لیا جاتا ہے۔ زرینہ کی روح ایک دعا پا چکی ہے اور دعا کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تم نے جو بویا وہ تمہیں کاٹنا پڑے گا۔ سزا اور جزا بہرحال خدا کے اختیار میں ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد میں زرینہ کی روح کے رحم و کرم پر ہوں؟ نواب سلیمان نے بڑے مایوس لہجے میں کہا، ہاں بالکل، اب صرف خدا ہی تمہاری مدد کر سکتا ہے، کوئی انسانی طاقت اب تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی۔ عامل اتنا کہہ کر چلا گیا۔